अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि गाज़ियाबाद के इलाके में एक बुज़ुर्ग खातून की बालियां नोचने वाला मुलजिम मुबैना तौर पे सीसीडी के साथ पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। उसकी तफसील कुछ इस तरह से सामने आती है कि वो इससे पहले भी कई वारदातें कर चुका है और ऐसे मुलजमान को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए और ये जो वाक़या होता है इसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना था, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम आपको जो गाज़ियाबाद के इलाके में जो एक वाक़या पेश आता है उसकी सबसे पहले जो फुटेज मंजर आम पर आती है कि किस तरह से एक बुज़ुर्ग खातून की बालियां नोची जाती हैं, उस क्लोज सर्किट फुटेज में क्या मंजर कशी होती है वो आपको दिखाते हैं और साथ ही हम ये भी आपको दिखाते हैं जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इस बात का दावा करता है कि इससे पहले भी वो वाला मुलजिम जो पुलिस मुकाबले में मारा गया है वो कई वारदातें कर चुका है। उसकी क्लोज सर्किट फुटेज जो उनकी जानिब से फ्राहम की गई उसमें क्या मंजर कशी होती है, सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जो विजुअल्स दिखाए, क्लोज सर्किट फुटेज दिखाई जिसमें एक नहीं दो नहीं कई वारदातें इस मुलजिम ने की और इसका तरीक़ाकार एक ही था कि कोई खातून बाज़ार से गली से जो थोड़ा सा वीरान इलाका हो वहाँ पे उसको रोकता था और उसके कानों से जो भी सोने की चीज़ बालियाँ या टॉप्स या कुछ भी था तो उसको खींच कर वो फ़रार हो जाता था। इसमें वारदात के दौरान असला जो है वो कम दिखाई देता था लेकिन वो बड़े तरीके के साथ किसी भी खातून के कानों की बालियाँ नोच कर मौके से फ़रार हो जाता था। सीसीडी यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से ये भी हमें बताया गया कि इसने दौरान वारदात कई लोगों को ज़ख्मी भी किया। जब ये डकैती की वारदात करता था तो वेपन इसके पास होता था और उसमें ये लोगों को ज़ख्मी भी करता था। डकैती मज़ामत में लोगों को ये ज़ख्मी करता रहा। पिछले दिनों जो हमने आपको ख़बर भी दिखाई, विजुअल्स भी दिखाए कि जो गाज़ियाबाद के इलाके में ख़ासकर एक बुज़ुर्ग खातून जो बड़ी बुज़ुर्ग औरत थी, वो एक दुकान पर बैठी होती हैं और उसके पास ये आकर गुफ्तगू करता है। एक खातून ही दुकानदार होती है, उसको कहता है कि कोई सौदा सलफ लेने के लिए पैसे देता है, फिर उसका मौका पाते ही उस बुज़ुर्ग खातून के कानों से बालियां नोचता है और फ़रार हो जाता है। इस पे जब ज़्यादा मामला हाईलाइट होता है और वज़ीर आला पंजाब ख़ासकर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं इसका नोटिस लेती हैं क्योंकि उनकी जानिब से ऐसी वारदातों को क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो है सीसीडी यानी कि एक बड़ा इदारा और उसको बहुत सारे इख्तियारात भी दिए हैं, वो बनाया गया है सीसीडी का डिपार्टमेंट ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके और ऐसे बदनामे ज़माना लोग जो दूसरी पुलिस आम पुलिस उसको आसानी से नहीं पकड़ पाती थी, ये आसानी से पकड़ पाएँ और एक टारगेट ख़ास कर पे इस सीसीडी को क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को दिया गया है। इस हवाले से मौक़िफ़ तो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो सीसीडी का सामने आया कि ये बहुत सारी वारदातों में मुलव्विस था और ये भी बताया जाता है कि ग़ालिबन ये 3 भाई थे जो इसी तरह की वारदात करते थे, इसी तरह से ख़वातीन को लूटते थे, डकैती मज़ामत पर लोगों को ज़ख्मी भी करते थे और इनका काम भी यही था। लेकिन बिलख़ुसूस गाज़ियाबाद का जो वाक़या होता है उस मुलजिम को पकड़ा जाता है और यहाँ पकड़ने के लिए छापा मारा जाता है तो वो फायरिंग करता है या उसके साथी फायरिंग करते हैं तो मज़ामत में या अपने साथियों की फायरिंग से ये जहाँ बाग हो जाता है। मनावा पुलिस स्टेशन की हदूद में ये पुलिस मुकाबला जो है वो सामने आता है। इस तरह के क्रिमिनल जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं, जिनको वारदात करते हुए देखकर क्लोज सर्किट फुटेज जब हम देखते हैं तो हमें ज़रूर दुख होता है कि ऐसी खातून जो बुज़ुर्ग है, उम्र रसीदा है और शायद उसके पास ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी यही हो कि वो सोने की बालियां उसके कानों में थी। ऐसी चीज़ों को भी लूटते हैं जो मुलज़मान, उनके साथ क्या सलूक वाकई ऐसा होना चाहिए कि उन्हें पुलिस मुकाबले में जो है वो पार हो जाते हैं या उनके साथी उनकी फायरिंग करते हैं तो उसके नतीजे में वो हलाक हो जाते हैं, जहाँ बाग हो जाते हैं। तो इस पर हम बात करने के लिए गुलाम सकलैन गोंदल साहब जो साबिक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और ख़ासकर इन्होंने बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में सर्व भी किया, बहुत सारे केस हल भी किए, बहुत सारे इनामात भी इन्होंने वसूल किए
اور ان کی خاص کر نمائندگی رہی انویسٹیگیشن ونگ میں، بطور ایس ایچ او بھی یہ بہت سارے پولیس اسٹیشن میں کام کرتے رہے، اور ان کی ہم بطور پولیس آفیسر اب تو یہ سابق ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ان کی رائے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو کر رہا ہے، جو کچھ ان کے جو ملزمان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ایسا ہی ہونا چاہیے، اور انہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے پولیس مقابلے ہونا ضروری ہے، اور پولیس مقابلے صرف کرنا سی سی ڈی کی ہی ذمہ داری ہے؟ آپریشن پولیس، انویسٹیگیشن پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیوں ان کے سامنے جو ایسے ملزمان کے سامنے دوسرے ونگ جو ہیں وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں؟ اور واقعی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ہم گوندل صاحب کی زبانی جانیں گے۔ گوندل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ گوندل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، آپ بھی پولیس کے محکمے سے وابستہ رہے ہیں، اور یہ بتائیے گا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں تو لوگ یہ کہتے ہیں، شاید میری بھی یہ ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سی آئی اے تھا، پھر او سی یو بن گیا، پھر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بن گیا، نام ہی بدلا ہے۔ نام بدلنے سے کیا کام میں بھی تبدیلی آتی ہے؟ ضروری ہوتا ہے نام بدلنا؟ پہلے تو یہ بتائیے گا۔ منجا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ یہ چیف منسٹر صاحبہ کا اور آئی جی صاحب کا اور بلال صدیق کی مینا صاحب کا، اس میں بہت اچھا رول ہے کہ یہ ادارہ ایک سی سی ڈی کے نام سے بنایا گیا، اور سی سی ڈی میں تمام وہ پولیس افسران گئے ہیں جو ہمارے سی آئی اے میں تھے۔ ٹھیک، اس سے یہ فرق ضرور پڑا ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم تھا وہ کم ہوا ہے، اور پورے پنجاب میں جہاں جہاں بھی یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ تھے وہ زمین دوست ہو گئے ہیں، بوس ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرق پڑے گا، لیکن ایک آدھ بڑا جو کان ہے اس کو مار دیا جائے نا تو چھوٹے والے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی تو چھوٹے مر رہے ہیں، ابھی جو چھوٹوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ چھوٹوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ بڑوں تک بھی یہ ادارہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں چیف منسٹر صاحبہ کا اور چٹھا صاحب کا اور آئی جی صاحب کا مشکور ہوں کہ سی آئی اے، کیونکہ سی آئی اے کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، تھانہ اور انویسٹیگیشن، کیونکہ جو ایس ایچ او ہے اس کی لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی اور ہر 15 کی کال پہ پہنچنا، وہ کھل کے کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جبکہ یہ ان کے پاس سی آئی اے کے پاس ایک بہترین آلات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بر وقت وہ چیزیں سہولتیں میسر ہیں، فنڈز میسر ہے، سٹاف میسر ہے، اور اجازتیں بھی بہت ساری ہیں کہ جو چاہے کر لے، جس کو مرضی پکڑ لے۔ جی، جس کو مرضی نہیں، کریمنل کو پکڑتے کریمنل کو ہی ہیں۔ ہاں، کریمنل کو۔ لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پولیس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو تھوڑا سا پولیس کو ڈی گریڈ کروانے کی ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ نیچر وائز وہ کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب جو سکروٹنی ہے ہمارے افسران کی، جیسے ڈی آئی جی آپریشن ہے، وہ تمام ایس ایچ او کی پوری سکروٹنی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے، بالکل ٹھیک، بلال صدیق مینا صاحب، میں دیکھیں ان کے ساتھ بطور اے ایس پی میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ان کو کام لینا آتا ہے، ٹھیک، وہ کام لے رہے ہیں۔ لاہور پولیس اس وقت جن مشکلات میں تھی ان مشکلات سے وہ باہر آ چکی ہے۔ ٹھیک، اب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چلان پینڈنگ نہیں ہے، کام ہو رہا ہے، بدتمیزیت کم ہو گئی ہے۔ کوئی بھی افسر، میں انچارج انویسٹیگیشن رہا ہوں تو میرا بھی کوئی کانسٹیبل یا میرا کوئی تھانے دار کسی سے بدتمیزی کرتا تھا تو میں اس کو روکتا تھا۔ ٹھیک، ہمارا کام بدتمیزیت نہیں ہے، ہمارے پاس قلم ہے، اختیار ہے کہ ہم کسی کو بے گناہ اور گناہگار لکھ سکیں۔ ٹھیک،
جی ٹھیک ہے. اچھا سکلین صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو معاملہ ہوا، ایک بزرگ خاتون، آپ نے بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہوگی اور ہم دوبارہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی وہ دکھا رہے ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس پہ ویسے ہی پولیس کو متحرک ہو جانا چاہیے تھا ایسی واردات کو دیکھ کے. سی ایم صاحبہ کو نوٹس دینا پڑا، پھر پولیس سی سی ڈی ایکٹیو ہوئی. ٹھیک ہے، سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی ہیں، ان کی بڑی کمانڈ ہے اور وہ احکامات بڑے سخت اور ان کا فیصلے بھی بڑے مضبوط ہیں. تو سی ایم صاحبہ کو نوٹس لینا پڑا، پھر اس کو ملزم کو ٹریس کرنا پڑا، پھر جا کے جو بھی ہوا. اس پہ کیا کہ بات یہ ہے کہ اماں جی جو بیٹھی ہوئی تھی دکان پہ، یہ سب سے پہلے میں نے آپ کی خبر پڑھتا ہوں کہ میں کسی کی خبر پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن میں مجاہد شیخ صاحب کی خبر میں ضرور پڑھتا ہوں، ٹھیک سنتا بھی. ٹھیک. آپ نے سب سے پہلے یہ خبر چلائی، مائی بیٹھی ہے مائی، اور سب سے بڑی جو اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہاں وہ کیمرہ لگا ہوا تھا. ٹھیک. اور کیمرے میں، اس کیمرے کے اللہ کے بعد اس کیمرے نے ہم بڑی مدد کی ہے پولیس کی یہاں تک پہنچنے کے لیے. دیکھیں یہ بہت بھیانک واقعہ ہے. ٹھیک. ایک بزرگ عورت بیٹھی ہے اور وہ آتا ہے، پہلے کوئی چیز لینے لگتا ہے، پھر اس کے بعد بالیاں نوچ کے، ان کی ظاہری بات ان کے کانوں کی زخم بھی ہوئی ہوگی. ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. میں اس دن دیکھ کے میں ایسے محسوس کر رہا تھا یہ میری ماں بیٹھی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ یار یہ کیا شراب کوٹ بن گیا لاہور. لیکن ہمیں جاگنا ہوگا، پولیس کو جاگنا ہوگا مکمل طور پر. تو گوندہ صاحب آپ نے دیکھا واردات تو جو ہوئی، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، ظاہر ہے ہر شخص نے جس نے وہ دیکھی، اور ہم نے تو اس کو 2-3 دن کے بعد مجھ تک وہ فوٹیج پہنچی اور پھر اس کو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دکھایا. تو اس کے بعد پولیس ایکٹیو ہوئی اور پولیس نے کام بھی کیا. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایف آئی آر ہو گئی، متعلقہ جو بھی اس کا سرکل بنتا ہے، سینٹر بنتا ہے اس کا سی سی ڈی کا، اس پہ کام کرتا 2 دن 3 دن، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا میڈیا پہ، پھر وہ چل سارا رہا، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو گئی وہ فوٹیج، پھر پولیس سی سی ڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی. ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ خود ان کو کرنا چاہیے کہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں تبھی توجہ دینی چاہیے؟ مجاہد بھائی دیکھیں، کسی کے پاس غیب کا علم تو ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس نہ آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اگر وہاں وہ کیمرہ نہ لگا ہوتا وہ خبر آپ تک بھی نہ پہنچتی. ٹھیک ہے. ایسے ہوا میں وہ واردات ہوئی ہے جی، اور شاید مقدمہ بھی درج نہ ہوتا. وہ بی بی بیچاری غریب عورت تھی. یہ دیکھیں اب جدید دور ہے، جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی ہمیں یہ سیف سٹی کیسی مدد دیتی ہے اگر کیمرے چل رہے ہوں اگر چل رہے ہوں تو. ہاں کافی بند ہیں، لیکن ان کو سی ایم صاحبہ کو چاہیے کہ اس پہ بھی دھیان دیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیمرے سارے چلنے چاہیے. اور بڑی اس سے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا تاتا صاحب نے ہم نے ایک وہ ڈاکو پکڑے تھے جو 21-22 لاکھ روپے کی واردات کر گئے تھے، سی سی کی مدد سے ہم نے پکڑے تھے، سی سی ٹی وی کیمرہ. ہاں جی، تو وہ اللہ نے مدد کی. لیکن سب سے جو اہم بات ہے مجاہد بھائی، اس میں پولیس افسر کی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک بات. جب ہم دیانتداری سے کام کریں گے اور اللہ ہماری مدد فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بات، اس بات کو بڑھانے کے لیے ڈی اے جی آپریشن جو لاہور ہے، انہوں نے اپنا ان کا ونگ ہے آپریشن، اس کے حوالے سے بہت اہم اقدامات کیے، جس کو سکلین صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اور وہ چیک بھی کرتے ہیں جن لوگوں کو وہ ایس ایچ اوز لگاتے ہیں، ان کو پورا چیک اینڈ بیلنس ان کا ہوتا ہے. بہت بڑا ہاتھ ہے. یقیناً اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور کیا بھی جاتا ہے کہ کرائم لاہور کا کنٹرول ہوا ہے کافی حد تک. اور اس میں صرف سی سی ڈی نہیں، آپریشن پولیس کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اس کے بعد ڈی اے جی انویسٹیگیشن آئے ہیں، وہ بھی جو انچارجز ہیں ان کی کرپشن کے معاملے میں وہ بہت سارے معاملات کو چیک کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی
ایک کرپشن کا بڑا معاملہ باٹا پور پولیس اسٹیشن کے انچارج کے حوالے سے آیا، تو انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ بھی کیا، اور آپریشن پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، سی سی ڈی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور خاص کر آپریشن کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں اب یہ بہت ساری اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو کرپشن کا معاملہ ہے، اگر کسی کی لاپرواہی ہے تو فوری طور پر سزا دی جاتی ہے۔ باٹا پور پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او تبدیل کیا جاتا ہے، بہت بڑی اس کے پاس سفارش تھی۔ بناوا پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے پاس بھی سفارش تھی، لیکن انہوں نے ڈپارٹمنٹل کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ تبدیل ہو گیا۔ پھر سب سے بڑی بات کہ تھانہ ڈیفنس بی پولیس اسٹیشن، وہاں پہ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایس ایچ او جو ڈیفنس بی ہیں ان پہ ایک الزام لگتا ہے، پہلے تو ان کی تعریف کی جاتی ہے، اے ایس پی صاحبہ اس پہ پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں اور شاباش دیتی ہیں کہ پولیس نے بہت بڑا کام کیا ہے، کہ ایک چائنیز باشندہ تھا، اس کے گھر پہ غالباً چوری ہوتی ہے تو وہ ریکوری پولیس جو ہے وہ کروا لیتی ہے، اور آپریشن پولیس کا یہ کریڈٹ تھا۔ پھر کچھ دن بعد خبر آتی ہے کہ اے ایس پی صاحبہ جو ہیں وہ ایک ایسی رپٹ لکھواتی ہیں جو شاید ایس او پی یا اختیارات میں تو نہیں ہے، کہ وہ اس ایس ایچ او کو، دیگر پولیس اہلکار اور افسران کو معطل کر دیتی ہیں ایک رپٹ کے مطابق۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کرپشن اس میں ملوث ہوتی ہے۔ پھر وہی ایس ایچ او ایک درخواست کرتا ہے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب کے پاس کہ اس کو غلط معطل کیا گیا ہے، اس کو کلوز لائن کر دیا گیا ہے، جو الزام اس پہ لگے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ری انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ بھی ڈی آئی جی آپریشن بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی دوبارہ انکوائری لگا دیتے ہیں کہ رپورٹ کریں ایس پی آپریشن کینٹ۔ علی قاضی صاحب ایس پی آپریشن کینٹ ہیں، وہ تمام معاملے کی انکوائری دوبارہ سے کرتے ہیں، اور اس میں یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ایس ایچ او نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی الزام جو اے ایس پی صاحبہ کی جانب سے لگایا گیا تھا وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں ایک صرف غلطی جو ہے وہ قصوروار اس میں ایس ایچ او پایا جاتا ہے کہ وہ چائنیز خوش ہوتے ہیں، اور ان کی ریکوری لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی ریکوری تھی، وہ جب انہیں پیسے واپس ملتے ہیں تو وہ 2 لاکھ روپیہ انعام کے طور پہ اس ایس ایچ او کو دیتے ہیں۔ وہ ایس ایچ او انعام کی ساری رقم اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، وہ تمام اہلکاروں کو جو اس ٹیم میں شامل تھے ان میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کے تو نہیں، ہو سکتا ہے اسے اس چیز کا خیال نہ ہو، اس نے اپنے کسی سینئر کو نہیں بتایا، یعنی کہ اے ایس پی صاحبہ کو نہیں بتایا، ایس پی صاحب کو نہیں بتایا کہ وہ انعام اسے ملا اور اس نے تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ اس انکوائری کی خاص بات یہ تھی کہ جو ایس پی کینٹ ہیں انہوں نے جو انکوائری کی اس میں تمام چیزیں ویڈیو ریکارڈ کیا گیا، ان کے جو پیغام یا تفتیش کا یا انکوائری کا جو معاملہ تھا وہ تمام کے ویڈیو بنائی گئی، ان چائنیز باشندوں کے بھی، باقی لوگوں کے بھی، تو اس کے بعد اس کو کلیئر قرار دے دیا گیا، اور اس انکوائری کو ڈی آئی جی آپریشن نے تسلیم کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایس ایچ او بھی دوبارہ لگیں گے اور ان کو بحال بھی کیا جاتا ہے۔ ثقلین صاحب، اتنی لمبی تفصیل میں نے بتا دی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں، میں یہ جانتا ہوں کہ علی قاضی صاحب جو ہیں ایس پی، میں ادھر انچارج داتا دربار تھا، یہ آپریشن میں تھے ایس پی سٹی۔ علی قاضی صاحب بڑے دبنگ افسر ہیں، میں اور بڑے بردبار، اور تفتیش کو سمجھتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی اس قسم کے انکوائری میں وہ پولیس والوں کی بارے میں اگر کوئی غلط ہے تو ان کو غلط لکھیں گے، اور جو صحیح ہے وہ ان کو وہ صحیح لکھیں گے، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، بڑے ڈیسنٹ اور بڑے اچھے پولیس افسر۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک اطلاع کے طور پہ آپ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں، جو میرے علم میں ہے، کیا کوئی بھی اے ایس پی متعلقہ ایس ایچ او کو معطل کرنے کی رپٹ لکھوا سکتی ہیں، اختیار میں ہے؟ دیکھیں جی، آپ کا تو 3 مہینے کا تو مجھے نہیں پتا، اس سے پہلے اے ایس پی کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا تھا۔ ڈی اے جی کو بتانا ہے، ڈی اے جی صاحب کو بتانا ہے، وہ ایس پی صاحب جو ہیں متعلقہ وہ بتائیں گے، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کو بتا کے ان کی پرمیشن سے وہ معطلی کی رپورٹ لکھواتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، قاضی صاحب نے تو رپورٹ بنا دی، ظاہر ہے اس میں اس کا بھلا بھی ہو گیا، جو سچ تھا، جو حقائق تھے وہ سامنے بھی آ گئے۔
ہم دوبارہ واپس اپنے اس ٹاپک پہ آتے ہیں. سی سی ڈی کو بطور جو آپ سابق پولیس آفیسر رہے ہیں, سی سی ڈی کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ کچھ چٹھا صاحب کو کون سے اہم اقدامات مزید کرنے چاہیے کہ لاہور کا شہر کا امن جو ہے وہ قائم رہے؟ دیکھیں جی, چٹھا صاحب نے فی الحال تو تھانے میرے خیال لاہور میں کوئی 3-4 تھانے بنے ہیں. ان کو جو سرکل وائز ان کو وہ تعینات کرنے چاہیے, تاکہ ایک سرکل میں ایک جو انسپیکٹر ہے یا سب انسپیکٹر ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے وہ اس کو چیک کر سکتا ہے اور اس کے لیے آسانی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اب 3 تھانے جو بنے ہیں وہ میرا خیال ہے کافی علاقے سے ہٹ کے, ان کو ایک تو سی آئی اے کو مکمل تحفظات دینے چاہیے, سی سی ڈی کو جس کو زبان پہ وہ سی آئی اے کافی دیر رہا ہے, تو ان کو آرگنائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مزید اس کو آرگنائز کرنا چاہیے, اور روایتی پولیس جو ہے جو آج سے پیچھے چلتی آ رہی ہے, تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. سکلین صاحب یہ بتائیے گا, آخری سوال ہے کہ پولیس مقابلے جو بھی ہوتے ہیں, جس طرح سے بھی ہوتے ہیں, ایسے مقابلے ہونے سے کرائم کنٹرول ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, مقابلہ جو ہے وہ بالکل جینوئن ہوتا ہے. پولیس اس پہ بڑی دیکھیں ہونے چاہیے ایسے گندے آدمی جو پولیس کو, اگر کوئی میرے پہ گولی چلائے, مجھ پہ گولی چلانے سے پہلے میں کیوں نہ اس کو مار دوں. ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے یہ کرائم کنٹرول ہوگا. ادروائز یہ جو بدماش اور یہ جو گنڈے ہیں, یہ جو کریمنل لوگ ہیں, یہ روزانہ پولیس اپنی جگہ پہ سوچتی ہے, یہ ان سے بڑھ کر سوچتے کہ ہم نے ان سے بچنا کیسے. لیکن پولیس جو ہے بالکل اچھا ان کا اقدام ہے, وہ کر رہی ہے, اور اس پولیس کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے غلام سکلین گوندل صاحب کی گفتگو سنی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کو گولی مارتا ہے اور آپ کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے پہلے پولیس کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کے حقیقت میں مبنی پولیس مقابلے ہوتے ہیں تو کرائم بھی کنٹرول ہوگا, اور کنٹرول ہوتا بھی ہے. یہ ماضی میں بھی انہوں نے دیکھا, اور اب بھی ظاہر ہے تھوڑا سا لاہور شہر میں امن برقرار ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کیس کے حوالے سے اور لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے دکھائیں. غازی آباد کے علاقے میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ ایک پیش آتا ہے, اور اس کے بعد پھر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں اس ملزم کو پار کر دیتا ہے, اور اس پہ کافی سارے سوالات جو ہیں اٹھے. وہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے دکھایا کہ سابق پولیس آفیسر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اور اس میں ہم آگے چل کے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ قانونی ماہر اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن ایسے ملزم جو نہ خواتین کا خیال کرتے ہیں نہ ہی عورتوں کا خیال کرتے ہیں, ان کی نفسیاتی طور پہ کیا حالت ہوتی ہے, ذہنی طور پر کیا کیفیت ان لوگوں کی ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ ہیں, جو بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر بھی, الیکٹرانک میڈیا پر بھی, اور خاص کر اس طرح کے واقعات پر یہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ ویژولز ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ ایک بزرگ خاتون اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اور بڑی مہارت سے اس کے کانوں کی بالیاں نوچ کے موقع سے فرار ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر بڑا واویلا ہوتا ہے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر یہ ویڈیو چلتی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس پہ نوٹس لیتی ہیں, بالآخر یہ ملزم پکڑا جاتا ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے یہ پہلی واردات نہیں کی.
اس کی بہت ساری ایسی وارداتیں ہیں اور ان کی بھی کلوز سرکٹ فوٹیج جو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور یہ کرتا ہی خواتین کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ تو اس کے ہاتھ میں ویپن ہے، نہ کوئی ایسا ہتھیار ہے، لیکن جب یہ بالیاں نوچتا ہے تو یقیناً وہ بزرگ خاتون ہو یا کسی بھی عمر کی خاتون ہو، اس کے کان زخمی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کو اس شدت کا، اس تکلیف کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیں، کیونکہ میری ایکسپرٹیز بیہیویئر میں اور ایب نارمل سائیکالوجی میں ہے، تو ایب نارمل سائیکالوجی میں ہم کرائم کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایب نارمل سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی کرمنل کرائم کرنے کی سوچتا ہے تو وہ اس کو پہلے پلان کرتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ہی اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کرمنل ہے یہ پہلے بھی یہ کرائم کر چکا ہے، اس میں پہلے بھی یہ خاصیت موجود تھی۔ اٹس مین کہ اس نے پہلا جو اٹیمپٹ کیا اس میں وہ پکڑا نہیں گیا، اس کے دماغ نے اس کو میسج کنوے کر دیا تھا کہ اب وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ جب ایک کرمنل پرسنالٹی جو ہے وہ ایک اپنے کرائم میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیکسٹ اس کو اٹیمپٹ ایزیلی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر یہ روز کا معمول بن جاتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی نشے کا عادی ہو جائے یا جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی چیز کا کوئی عادی ہو جائے۔ ایون ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرمنل مائنڈ لوگ ہوتے ہیں یہ نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈرگز لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دماغ کو جو ہے وہ جو میسج کنوے کرتے ہیں وہ اسی پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو آدمی ہے جس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پہلے کوئی چیز خریدی ہے دکان سے اور اس کے بعد اس نے اس عورت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی وقت اور یہ جو ہے وہ اچانک ہی سب کچھ ہو گیا؟ اس نے ضرور اس گلی کی پہلے ریکی کی ہوگی، یہ خاتون پہلے یہاں بیٹھتی ہوگی، یہاں پر جو ہے وہ اس کا روزانہ روٹین وائز ہوگا۔ جب آپ پتہ کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں، تو میں دونوں طریقے سے جو ہے وہ کرائم کے معاملات کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے دیکھتی ہوں، کہ ایز اے ماہر نفسیات بھی اور ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی۔ وہ عورت یہاں بیٹھتی تھی، اس نے پوری ریکی کی ہے، ریکی کرنے کے بعد اس نے اپنے اور اس کے ڈسٹنس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس نے جا کے کہاں کھڑے ہونا ہے، کتنی دیر میں جو ہے وہ پیسے دینے ہیں۔ وہ عورت جو پیسے لے گی وہ ظاہر ہے کہ موو آن کرے گی، دوسری طرف جائے گی۔ اس نے پوری سائیکولوجیکل گیم، ایک کرمنل مائنڈ آدمی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کھیلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اچانک سے اپنا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس کی بالیاں کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نے اس کی بالیوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی بالی کا جو لاک ہے وہ کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے کی جو یہ خواتین ہوتی ہیں، یہ جو بالیاں پہنا کرتی تھیں، ان کی بالیوں کے یا تو لاکس اندر ہوا کرتے تھے یا پیچھے سے جو ہے وہ ان کو کرو والے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ لاکس کھولنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کو صرف کھینچ کے اتارا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے کھینچیں گے یہ فوراً سے جو ہے وہ اتر جائے گا، کان جو ہے وہ ذرا سا زخمی ہوگا، یا پھر اگر کسی کے کان بہت زیادہ لٹکے ہوئے ہوں گے تو وہ بالکل ہی کٹ پڑ جائے گا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں۔ تو اس نے یہ ٹارگٹ کر کے یہ بالی کھینچی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے کرمنل مائنڈ لوگ جو ہے وہ پیدا کس طرح ہوتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا معاشرہ ان کو کرائم کرنے پہ مجبور کرتا ہے؟ دیکھیں، بھوک اور افلاس اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ جہاں پر حکومتیں بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیں عوام کو، اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے میرٹ پر فیصلے ہی نہ ہو، وہاں پر پھر لوگ چھینتے ہیں۔ ٹھیک، وہاں پہ روٹی بھی چھینی جاتی ہے، وہاں پہ بالیاں بھی چھینی جاتی ہیں، وہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، وہاں پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ کے روٹی کی جگہ نشہ عام ہو جائے، ہر کالج یونیورسٹی میں سر عام جو ہے وہ آپ کو نشہ بکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نوجوان نسل جو ہے، مطلب کچھ یہ اسپیسیفک اتنی بڑی بڑی نام ہے یونیورسٹیز کے کہ جہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نشہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ پھر یہ جو گلی محلے کے لوگ ہیں یہ آئس کے نشے پہ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ وہ کیا کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ اور بھی چرس کے نشے اور بہت سارے نشے ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی سستا نشہ۔ آپ کے علاقے ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ اس علاقے میں کس لیول کا نشہ پرووائڈ کیا جائے گا، وہاں کس نشہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ جو بندہ نشہ کرتا ہے وہ اپنے نشے میں اتنا دھت ہوتا ہے کہ اسے اپنے صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے امپلیمنٹیشن کرنا کیا ہے۔ ہماری آج کی جو نسل یہ حرکتیں کرنے پہ مجبور ہوئی ہے، یہ لڑکا اس کی عمر جو ہے وہ کوئی 40-45 سال تو نہیں لگ رہی مجھے، ظاہر ہے کوئی 30 یا 29-30 کے درمیان جو ہے وہ اس کی عمر ہوگی۔ تو یہ 29-30 سال کا جو بندہ ہے، اس نے اگر یہ کرائم کیا تو وہ پہلے کتنے سالوں سے یہ کرائم کرتا آ رہا تھا؟
اب وہ باز نہیں آ رہا. جب وہ باز نہیں آ رہا تو ہماری ایجنسیز نے تو اس پہ ایکٹیو ہونا ہی ہونا ہے. جب یہ پکڑا گیا ہے تو آج کل جو CCD کی کارروائی چل رہی ہے, ویسے تو میں معذرت کے ساتھ ایک چیز آپ کے آن اینڈ آن جو ہے وہ یہ کہوں گی کہ CCD کی یہ کارروائیاں مجھے تو بری نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کرائم بڑھ جائے تو اس کو مٹ جانا چاہیے, اور کرمنل مائنڈ لوگ جو ہے وہ آپ کی عدالتوں سے جو ہے وہ بری کروا لیے جاتے ہیں. تو پھر یہاں پر جو CCD کر رہی ہے پھر ٹھیک کر رہی ہے نا, لیکن CCD آئین اور قانون کے مطابق نہیں کر رہی, اس لیے ان کو جو ہے وہ عدالت سے بھی نوٹس ایشو کروائے گئے. بہت سے ہمارے جو ہے وہ بھائی جو ایک صحافی برادری ہے انہوں نے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں ریٹیں دائر کر رکھی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ کرائم کو مٹائیں گے نہیں, آپ سعودی عرب میں دیکھیں چوری کرتے ہیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, کسی عورت کی طرف جو ہے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو سزا ملتی ہے. وہاں پہ قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اسی بندے کو سارے مجمع کے سامنے جو ہے وہ اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح اس نے قتل کیا ہے. تو جب تک آپ پاکستان میں قانون کو رائج نہیں کریں گے, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے, تب تک تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں سیٹل. تو CCD جو کر رہی ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, وہ آئین اور قانون جو ہے وہ ڈالتے جانے اور CCD جانے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے کرائم ریٹ کو کم کرنا ہے تو اس میں ہماری پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دیکھیں ہم علاقے کے SHO کو پتہ ہوتا ہے کرائم کہاں ہو رہا ہے. جس دن ہماری پولیس ٹھیک ہو گئی, ہمارے پولیس افسران بڑے باکردار اور اہم لوگ بھی جو ہے وہ اب پولیس میں بھرتی ہو رہے ہیں, لیکن جب تک SHO اور نچلے لیول پر جو ہے وہ بھرتیاں پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں ہوں گی تب تک یہ آپ کا کرائم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال ہے, آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ نے ثابت بھی کیا کہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں. واقعی اس کا ریکارڈ بھی تھا, پہلے بھی کر چکا ہے, اور یہ اس نے باقاعدہ ریکی کی اس بزرگ خاتون کی. جی. وہ CCTV فوٹیج میں پہلے موٹر بائک پہ 2-3 دفعہ گزرتا ہے, پھر آتا ہے, پھر وہی کام کرتا ہے. یہ تو آپ کی بات درست ہے, لیکن میں نے اس سے پہلے یہ فوٹیج نہیں دیکھی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ, اب اس کی گرفتاری کا تذکرہ یہاں پہ اگر کریں تو بڑا وہ ضروری ہے کہ اس کے بھائی کو پہلے پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر غالباً اس کی بیوی کو بھی CCD والے لے جاتے ہیں. وہ اس کو 2-3 روز وہاں پہ بٹھاتے ہیں, بیوی کو بھی بھائی کو بھی, اور اس کو کہتے ہیں کہ میسج دو بھی کہاں ہے, اس کو بلواؤ. ٹھیک ہے. پھر بھی وہ نہیں آتا. لیکن پولیس CCD اپنی مہارت کے ذریعے کسی طرح سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ شہر کے کسی دوسرے علاقے سے اس کو گرفتار بھی کر لیتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جس شخص نے, ایک بزرگ خاتون, اس کی دکھ, اس کی تکلیف, میرا خیال ہے کہ اس عورت کے پاس صرف وہ سونے کی بات جی بالکل, وہ جتنی بوڑھی وہ عورت ہے, لیکن اس نے اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کیا, اور اس نے اپنی بیوی کی عزت کو بھی برداشت کر لیا کہ اس کو پولیس نے پکڑ کے تھانے میں بٹھایا, پھر بھی وہ نہیں آیا. تو کیا ایسے لوگوں کے ذہن میں عزت, وقار, عورت کا تقدس کچھ نہیں ہوتا؟ دیکھیں جس کی تربیت اس کے والدین نے اچھی نہ کی ہو, وہ معاشرے میں جا کر کس طرح ناسور بن جاتا ہے. ایک اچھی اولاد, ایک اچھا لڑکا, دیکھیں عورتوں کی, لڑکیوں کی تو ہم پرورش کرتے ہیں, ان کو ہم گھر میں بند کر لیتے ہیں, یہ ہم نے لڑکی کی پرورش کر لی, زیادہ سے زیادہ اس کو سسرال بھیج دیں گے, اس کی شادی ہو جائے گی. یہ ہم نے لڑکی کی پرورش کر کے اس کو بتا دیا کہ تم نے مردوں سے بھی بچنا ہے, تم نے اس سے بھی بچنا ہے, دوپٹہ پہننا ہے, تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے. لڑکے کو ہم نے کیا سکھایا؟ لڑکے کو ہم نے گلی میں جو ہے وہ گنڈوں کے ساتھ بیٹھنا سکھا دیا. لڑکے کو ہم نے جو ہے وہ اس کے دوست اس کو کس کام پہ لگا رہے ہیں, کس نشے پہ لگا رہے ہیں, ماں باپ نے یہاں تک جو ہے وہ توجہ نہیں دی. بگاڑنے والی مائیں ہوتی ہیں. جس بھی آپ بیٹے کو بگڑا ہوا دیکھیں نا, آپ سمجھ لیں کہ اس کے ماں باپ نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی ہے. جو باہر جا کے غلط کاریاں کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, یہ چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں, ان کی تربیت کا فقدان ان کے گھر سے شروع ہو جاتا ہے. ماں پہلی درس گاہ ہوتی ہے بچے کے لیے. جس ماں نے بچے پیدا کر کے صرف گلی محلوں میں چھوڑنے ہیں اور وہ گلی محلوں سے بدماش بن کے جو ہے وہ نکلنے ہیں, تو بدماش تو ایک الگ کیٹیگری ہے. بدماش تو انسان شاید مجبوری میں بھی بن جاتا ہے, لیکن یہ چوری ڈکیتی کے پیچھے بھی پوری سٹوریز ہیں لوگوں کی کہ لوگوں کے گھر کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے. پھر بات وہیں آ جاتی ہے, جس ملک میں آپ ٹیکس نہ دیتے ہوں, ٹیکس چوری کرتے ہوں, جس ملک کی معیشت کا جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہو, جس ملک میں بنیادی سہولتوں سے عوام کو محروم رکھا جاتا ہو, وہاں پہ لوگ اسی طرح بالیاں چھینیں گے, وہاں پہ لوگ اسی طرح قتل و غارت کریں گے. اور دوسری بات, جہاں پر آپ رشتوں کے تقدس کو بالکل ماں ہی نہ سمجھا پائے, باپ ہی نہ سمجھا پائے, پھر آپ جب جاتے ہیں اپنی اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے آپ کا, بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسکول لیول کیا ہے, اسٹینڈرڈ کیا ہے, وہاں پہ ان کی مینجمنٹ کیا ہے, وہاں پر آپ کے ٹیچرز کس طرح کے ہیں. آج سے 10-15 سال پہلے دیکھیں کہ کیسی ہماری مینجمنٹ ہوتی تھی اسکول کی, کہ اسکول میں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی
باقاعدہ اخلاقیات کی. آج مجھے بتائیں ہماری عوام کے پاس اخلاقیات کی ٹریننگ ہے؟ ہم اتنے بد اخلاق لوگ ہیں کہ ہم کہیں پر چلے جائیں تو ہم کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. ہم ذرا سا مشہور ہو جائیں تو ہم ایک چھوٹے آدمی کو منہ نہیں لگاتے, ہم اس سے سلام دعا لینا پسند نہیں کرتے. یہ بد اخلاقی جب تک ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگی, ہم جب تک اپنے بیٹوں کی تربیت, دیکھیں مرد کی تربیت جب تک معاشرے میں نہیں ہوگی تب تک, اور مرد کی تربیت کرنی ماں نے ہے, یہ کوئی اور جو ہے وہ تربیت نہیں کر سکتا. جب تک یہ تربیت نہیں ہوگی, اسی طرح کی جو میں ان کو گندی اولادیں کہتی ہوں, سیدھی بات ہے کہ اسی طرح کی یہ گندی اولادیں جو ہیں وہ معاشرے میں نکل کے بزرگوں کی, بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہیں گے. اور ان کو کیا پتہ, جو نشہ کرتا ہے, آپ یہ میرے سے جو ہے وہ شرط لگا لیں, آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں, یہ بندہ نشہ کرتا تھا. جو بندہ نشہ کرتا ہے اسے نہ عورت کی عزت کا احساس ہوتا ہے, نہ اسے عورت کی تکریم کا احساس ہوتا ہے. وہ عورت پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے, تشدد بھی کرتا ہے, بالیاں بھی نوچتا ہے, اور عورت کی جو ہے وہ عزت پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نشے میں دھت ہوتے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی, شیطانیت کے اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ جہاں ان کا دماغ صرف ان کو یہ میسج دیتا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے گھر سے تعلیم اور تربیت کا آغاز کرنا پڑے گا. تربیت کا خاص طور پہ, تعلیم تو ہم حاصل کر ہی لیتے ہیں, ڈگریاں تو ہمارے پاس ہیں ہی, ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے بھی لوگ چوریاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہیں. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو چوریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک بات. تربیت نہیں ہے, بتایا نہیں کسی نے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. کرائم بڑھتا ہی تب ہے جب آپ کی تربیت آپ کے گھر سے ہی ٹھیک نہ ہوئی ہو, اور پھر آپ اکیڈمک جس سچویشن میں جا رہے ہیں, گلی محلے کے لوگ ہی کیوں نکلتے ہیں؟ مجھے بتائیں کرائم میں گلی محلے کے لوگ کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بھی کردار دیکھنا ہے, اس کا کردار اس کے دوست ہیں, اس کے اٹھنے بیٹھنے والے, اس کے ارد گرد کا ماحول ہے. تو جب آپ نے ارد گرد کا ماحول ہی اچھا نہیں دیا اپنے بیٹے کو, تو وہ پھر کرائم ہی کرے گا. وہ پھر جا کے کسی بزرگ عورت کی بالی نوچے گا, وہ پھر کسی عورت کا دوپٹہ کھینچے گا, وہ پھر کسی کی جو وہ عزت لوٹے گا, وہ پھر کسی کو قتل کرے گا. یہ جو ایک جہاں ماں باپ کی میں کہتی ہوں کہ غفلت آتی ہے نا, وہی ان کے بچے نشوں پہ لگتے ہیں, وہی ان کے بچے جو ہے وہ یہ کرمنل بنتے ہیں. اور کرمنل مائنڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنتا ہی تب ہے جب انسان کو کوئی چیز میسر نہیں آتی اور وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرائم کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آخری ایک سوال تھا جی, کہ ہم یہ سوچتے ہیں, بلکہ تاثر یہ ملتا ہے, اس پہ آپ کی ایکسپرٹیز رائے چاہیے, کہ جب بھی پولیس انکاؤنٹرز زیادہ ہوتے ہیں, چاہے وہ مبینہ پولیس مقابلے ہوں یا اصلی پولیس مقابلے ہوں, کرائم کا گراف نیچے چلا جاتا ہے. نفسیاتی طور پہ کیا ملزمان پہ اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ ظلم کریں گے تو مارے جائیں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ لوگ جو کرائم کرتے ہیں نا, جو کرمنل مائنڈ لوگ ہیں, یہ موت سے نہیں ڈرتے. انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے, انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. انہیں ڈر اس چیز کا ہے کہ ان کو جو ڈوز مل رہی ہے, جو ان کو نشہ مل رہا ہے, یا جو ان کا کام ہے وہ نہ بند ہو جائے. انہیں اور کسی چیز کا خوف نہیں. انہیں مارنا اس چیز کا حل نہیں ہے. اچھا, ان کی ٹریننگ کرنا, ان کو باقاعدہ ایسی جگہ پر رکھنا جہاں ان کو ٹریننگ دی جائے, اسلام کی طرف لایا جائے, ان کو 5 ٹائم کا نمازی بنایا جائے, ان کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھایا جائے, ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی جو ٹریننگ ہے نا, بیسیکلی اس پہ غور کرنا چاہیے. انہیں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ انہیں مار بھی دیں گے. پڑتا ہے وقتی طور پر, ہاں وقتی طور پہ ایک ڈر خوف تو ہوتا ہے نا کہ مجھے مار دیا جائے گا. اگر میں کہتی ہوں کہ 4-5 بندے جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ کرمنل لٹکا دیں نا سڑک پہ, تو اس کے ڈر اور خوف سے جو ہے وہ ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ کرائم نہیں کریں گے. یہ میرا ماننا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ انسان کو موقع ضرور دینا چاہیے. اور اگر کرائم بہت بڑھ گیا ہے, تو اگر کرمنل ایسا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو قتل کرتا ہے, یا اس کا کرائم ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف انہیں زیادتی کا نشانہ بناتا ہے, تو ایسے بندے کو تو جینے کا حق ہی نہیں, اس کو تو مار ہی دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو صحیح سمت میں لا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس ایسے سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ایسے ان کے جو ہے وہ ذہنی امراض کے ڈاکٹرز موجود ہیں کہ جو ان کو باقاعدہ طور پہ ریہیب آپ کریں, اگر وہ نشہ کرتے ہیں, یا آپ ان کا جو ہے وہ ذہنی علاج کرنے کا جو ہے وہ باعث بن سکتے ہیں, تو پھر آپ کو کرنا چاہیے. لوگوں کو ان کی زندگی میں واپس لانے کی کوشش تو لازمی کرنی چاہیے. اور CCD سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ان کی سزا موت نہیں ہے شاید, یہ جو چھوٹے چھوٹے کرائم کر رہے ہیں, بڑے کرمنلز کو جو ہے وہ مارا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, CCD کے لیے ایک میسیج, جیسے آپ نے ایک پیغام پہلے ہی دے دیا کہ بڑے کرمنلز کو مارا جانا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے وہ CCD کی طاقت سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. تو آپ ایک میسیج دے دیجئے کہ کیا کیا جائے کہ واقعی کرائم کا گراف فی الوقت تو کم ہوا ہے, تو اگر CCD کے اختیارات کم ہوتے ہیں, یا CCD کو کچھ عرصے بعد پھر نئے نام سے لکھا اور پکارا جانے لگے گا, تو پھر کرائم والے
یا کرائم کا گراف کہا جاتا ہے، تو کوئی میسیج دے دیجیے۔ CCD اچھا کام کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن آپ کا آئین اور قانون جو کہتا ہے وہ شاید آپ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، تو اس پر تو میں بات نہیں کر سکتی۔ لیکن کرمنل جو کہ بہت سخت کرمنل ہے، اس کی سزا جس طرح غدار کی سزا موت ہے، اس طرح کرائم کرنے والے اور خطرناک کرائم کرنے والے کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا قانون اس کو نہیں مانتا اور ہم اسلام بھی اس کو نہیں مانتا، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو میں اس چیز کو جو ہے وہ پروموشن کے لیے نہیں لگاؤں گی یہاں پہ کہ میں پروموٹ کرنا شروع کر دوں۔ میں سمپلی آپ کو صرف ایک ہی چیز کہوں گی کہ آپ ضرور کرمنل کو پکڑیں۔ کرمنل کی سزا موت نہیں ہے، کرمنل کی سزا اس کو اصل زندگی میں واپس لانا ہے۔ اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ان پہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ آپ کو اپنا ایک کرائم یونٹ بنانا چاہیے جس میں سائیکالوجسٹ بھی ہوں، جس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہوں، ان کا علاج ہو، جس میں ریہیب والے بھی ہوں، باقاعدہ آپ کے جو ہے وہ کرائم اور ہوں گے بھی، ظاہر ہے ان کے پاس موجود بھی ہوں گے، لیکن اس گراف کو بڑھایا جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو باقاعدہ اس میں آپ کے مولانا، علامہ اور اس طرح کے اسلامک اسکالرز بھی ہونے چاہیے جو ان کو درس دیں۔ جو قوم اپنے دین سے دور ہو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور جس کہتے ہیں کہ فصل پہ بارش نہ ہو وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی ان کا حل ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ جیسے باہر یہ ڈیٹے مارنے والے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح کروا دیا جائے اور کرمنل مائنڈ اور کرائم کرنے والا جو بندہ ہے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ نماز اور قرآن کی طرف لگا دیا جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ CCD کے حوالے سے جو مبینہ یا اصلی یا مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں عام لوگوں کی رائے کیا ہے، عام لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ حکومت نے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے کہ یہ انہوں نے یہ فورس کی ہے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس سے کافی جو ان سے ہیں کرائمس ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں، تو یہ کافی اچھی چیز ہے، یہ کرنا چاہیے حکومت کو۔ کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ہماری عوام ہے جو ان سے فیک خبریں پھیلاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی وہ ایسے ہی اچھا کام کریں۔ جو مریم نواز نے جو کام CCD یہ ٹیم بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے، کہ جیسے قبضے، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے بدماش قبضے کرتے ہیں، لیکن ان کی اب ہار گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جو مریم نواز نے CCD ٹیم بنائی ہے یہ کسی کو نہیں بخش رہی اور نہ ہی کسی کو چھوڑ رہی ہے۔ جرائم کو کنٹرول نہیں کر رہے، یہ جو بڑے مافیا ہیں نا، بڑے سمگلر ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے قتل کیے ہوئے ہیں، وہ پناہی گاہ لے کے نا پناؤ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب ایک پروٹوگنڈا ہے، یہ ہم جیسے تھرڈ کلاس غریب آدمیوں کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی کون بشر اللہ ہی جانے۔ CCD جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ جو گینگ ریپ ہوتے تھے پہلے بچیوں کا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، بچیاں اسکول نہیں جا سکتی تھی، بچیاں اکیڈمی نہیں جا سکتی تھی، اس کے حوالے سے CCD نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی اطلاع دینی پڑتی ہے تھانے میں، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً اس عمل میں کہتے ہیں اپنی ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ CCD نے جتنے بھی گینگ ریپ ہے سارے ختم کیے ہیں، محلے میں چوری ڈکیتی ہیں، جو سنیپ کی چنگ تھی وہ بھی ختم کی ہے CCD نے۔ اس کے حوالے سے CCD نے ڈکیتوں کو اور یہ جتنے بھی آج کل بدماش بنے ہوئے تھے ان کو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ہم بڑے سکون سے ہیں، ہمارا لاہور سکون سے امن شانتی ہو گئی ہے، ہر بندہ CCD سے ڈر رہا ہے۔ تو ویلڈن CCD جو اپنا سہیل چٹھا صاحب، ویلڈن، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور ایسے ہی آپ لوگوں سے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اپنا ان کو واصل جنم کریں۔ یہ واصل جنم بھی ہیں جو لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں سے زیادتیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں، ناجائز حق لیتے ہیں، بتے لیتے ہیں۔ تو CCD نے اس حوالے سے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ CCD ایسے ہی کام کرتی رہے۔ اب ہم پروگرام کے آخر میں جو یہ افسوسناک واقعات ہوتے رہے لاہور میں کہ خواتین کی جو کانوں کی بالیاں نوچنے کی، جسے جھپٹا مارنے کی واردات کہا جاتا ہے یا پرس چھیننا، اس میں ملوث جو لوگ تھے، ایک ملزم تھا جس نے خاص کر غازی آباد کے علاقے میں واردات کی، اسے پولیس نے CCD نے گرفتار کیا یا پولیس مقابلے میں وہ کس طرح سے مارا گیا، یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو پروگرام میں پہلے ہی دکھائی۔ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جھپٹا مار کر کسی سے بغیر اسلحے کے کوئی چیز چھیننا، لیکن پولیس کے ریکارڈ میں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دوران واردات لوگوں کو زخمی بھی کرتا رہا، جس کو ڈکیتی مزاحمت کی واردات کہا جاتا ہے۔ اس پہ ماہر قانون جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، ردا نور صاحبہ، جو ایکسپرٹ ہیں اس کرمنل جو فوجداری کیس ہیں وہ کرتی ہیں ہائی کورٹ میں بھی۔ ان کی رائے لیتے ہیں کہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے،
جس طرح سے کام کر رہا ہے کتنا بہتر ہے, لوگوں کو کتنا فائدہ اس کا پہنچ رہا ہے, اور یقیناً ملزمان اور ملزمان کے لواحقین جو پولیس مقابلوں میں, مبینہ پولیس مقابلوں میں جہاں باق ہو رہے ہیں وہ تو نالا ہے, اور کرائم کا گراف بھی دوسری جانب کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو ردا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک شخص اگر کسی کی چھپٹا مارتا ہے, جس واقعے کا ہم خاص کر ذکر کر رہے ہیں, اور وہ ایک خاتون کی کانوں کی بالیاں نوچ کر بھاگ جاتا ہے اور پولیس اس کو پکڑ بھی لیتی ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت سارے ریکارڈ میں اس کے اسی طرح کے کیسز ہیں, تو قانون کے مطابق اس کی سزا کیا بنتی ہے اور کیا اس کے اوپر عدالتی کارروائی کیسے ہوتی ہے؟ جی دیکھیے, جو یہ چوری کی واردات, ڈکیٹی کی واردات کی, رابری کی, جو یہ ایک اسٹریٹ کرائمز کی زمرے میں آتے ہیں. ان کی سخت سے سخت سزائیں تو ہیں, پر منیمم سینٹنسز اگر ہم خالی چوری کی بات کریں, اگر چوری ہے لیکن یہ ایک عام چوری نہیں بلکہ یہ مزامتی تھی نہیں, لیکن یہ ڈکیٹی کی واردات ہے, بالکل ایک ڈکیٹی کی واردات ہے, پر اس کی بھی زیادہ سے زیادہ سزا اس سچویشن میں 10 لاکھ تک ہے. مالیت پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے, تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں آتا کہ اس کی وہی والی سزا ہو جو ایک قاتل کی سزا ہوتی ہے, یا ہائی وے رابری کی, یا ریپسٹ کی, یا جو سنگین جرائم ہے. یہ سنگین جرم میں آتا ہے, بالکل آتا ہے, لیکن اعلیٰ ترین سنگین جرم میں نہیں آتا, جیسے کہ قتل اور ڈکیٹی کی اور ہائی وے رابریز کی. آپ سزا 10 لاکھ روپے جرمانہ کہہ رہی ہیں یا اس میں سزا؟ نہیں, 10 سال تک قید ہوتی ہے اس کو. جی جی, 10 to 15 ایئرس تک سزا ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. اچھا, اور یہ ڈکیتی تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اسلحے کے زور پہ کی جاتی ہے, اور جھپٹا کسی سے کوئی چیز, سونا, موبائل اور بیگ چھین کے بھاگنا, وہ جو ہے وہ دوسری واردات ہو جاتی ہے. تو اس میں کچھ سزا ملتی جو؟ جی جی, یہی سزا ہے. دیکھیں, اس میں جو ڈکیٹی کی واردات ہے نا, اگر تو یہ 2 لوگ کریں یا 5 لوگوں سے زیادہ لوگ کریں نا, تو پھر سزا بڑھتی ہے. اگر 2 لوگ کریں یا 3 لوگ کریں, 4 لوگ کریں, یا سنگل بندہ کرے. اور کریمنل ڈکیٹی کی جو اسٹریٹ کرائمز میں آتے ہیں, ان کو پیشہ ورانہ ڈکیٹی کہتے ہیں, تو اس کی 10 سال سے 15 سال تک سزا ہوتی ہے, اگر کسی بندے کی جان کو نقصان نہیں ہوا تو. ٹھیک ہے. رضا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ چھاپے مارتا ہے, ریڈ کرتا ہے, مزاحمت ہوتی ہے, تو ملزمان مارے جاتے ہیں, تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ مقابلہ تھا نہیں, بنا دیا گیا, تو ان کی سزا یہ بنتی ہے. کن کی سزا؟ ڈاکوؤں کی. نہیں جی, دیکھیں, پہلی بات کہ یہ ڈاکو ہیں یا نہیں, یہ کون ثابت کرے گا؟ یہ عدالت ثابت کرے گی. عدالت میں پراپر ٹرائل ہوگا, ایویڈنسز ہوں گے, ثبوت ہوں گے, گواہ ہوں گے, اور صرف ایک گواہان کے بیان نہیں بلکہ میڈیکل ایویڈنسز اور باقی جتنے بھی ایویڈنسز ہیں, فنگر پرنٹس اور فورینزک ایویڈنس, ایک لمبی چوڑے 2-3 سال کے ٹرائلز ہوتے ہیں. اس کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چور ہے, ڈکیت ہے یا نہیں. کیا اگر کوئی چور یا ڈکیت ہے بھی, تو آیا کیا یہ اس واردات میں ملوث ہے بھی یا نہیں؟ اس طرح تو جتنے مرضی الزام لگا دو. تو ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, جب تک ایک بندے کے خلاف ایک جرم ثابت نہیں ہوا تب تک اس کے اوپر الزام ہے, اور وہ ملزم سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دے دو. عدالت کی سزا دینے سے پہلے آپ کسی بھی شخص کو سزا نہیں دے سکتے. یہ انسانی حقوق کے شدید منافع اور یہ ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیشن ہے. ایسا تو غزہ میں نہیں ہوتا کہ آپ اگر. اور دوسری بات ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب جب ہائی کورٹ میں ہوتے تھے تو انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ جب آپ کسی کو کوئی جرم کرتا ہے نا, تو اس جرم کی جتنی سزا ملتی ہے نا, آپ نے اتنی ہی سزا اس کو دینی ہے جو اس جرم کی سزا ہے. جس دن اتنی سی بھی ایک ماشا سزا بھی اس کو زیادہ دے دی تو اس دن وہ مجرم نہیں بلکہ خود جو ان سے وہ وکٹم بن جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ردا نور صاحبہ تھی جو ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ماہر قانون ہیں. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پر, اور جو موجودہ صورتحال ہے کرائم کے حوالے سے, جو پولیس انکاؤنٹر ہو رہے ہیں یا مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں, ان پر ایک اپنی ان کی ذاتی رائے ہے. اور جو کرائم کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے, خاص کر جو ہم نے ذکر کیا غازی آباد کے علاقے میں جو بزرگ خاتون کے ساتھ واردات ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے ریکارڈ میں جو چیزیں نکلتی ہیں کہ وہ کتنی پہلے وارداتیں کر چکا ہے, اس کا ایک ڈیجیٹل ایویڈنس کلوز سرکٹ شوٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی, جو یقیناً اس کا عدالت میں
ٹرائل ہو تو پھر اس کی فرانسک بھی ہوتی ہے، تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کیس کو لے کر جو اس سے متعلق بات ہو سکتی تھی، وکلا کی رائے کیا ہے، ماہر نفسیات کی رائے کیا ہے، سابق پولیس کیا کہتی ہے، اور اس کے بارے میں عام لوگوں کی رائے کیا ہے، یہ بھی آپ کو پروگرام میں دکھایا۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔